धूप दरीचा बाय मरियम अजीज। किस्त नंबर 20। वो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठा था। सामने स्टेज पर फूलों की पत्तियां बिखरी थीं, जबकि स्टेज के पीछे सफ़ेद और लाल गुलाबों की डेकोरेशन बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्टेज के साइड पर रखे फानूस जो कुछ देर पहले जगमगा रहे थे अब बुझ चुके थे। सिर्फ लॉन में लगी लाइटें जल रही थीं। फ़ोन की बेल पर उसने अपने ट्राउज़र की जेब से मोबाइल निकाला। अरूज की कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन साइलेंट पे करके दोबारा जेब में रख लिया और दूसरी पॉकेट से सिगरेट की डिब्बियाँ निकाल ली। सिगरेट का कश लेते धुआं हवा में छोड़ा। वो इस अजीब कश्मकश में था, दिल की सुने या दिमाग की, कानों से सुनी बात पर यकीन करे या आंखों देखी का एतबार करे। उसने एक बार फिर सिगरेट को होंठों में दबाया। तभी गयूर साहब को गेट से अंदर दाखिल होते देखकर उसने जल्दी से सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा नीचे फेंक कर उसे अपने जूते से मसला। क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वो हैरत से उसे देखते हुए उसके करीब आए तो वो खड़ा हो गया। वैसे ही फ़ोन सुनने बाहर आया था। चलो अंदर चलते हैं। जी। वो उनके साथ चलने लगा। क्या बात है, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? नहीं तो, उसने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। नहीं तो क्या, साफ पता चल रहा है, सुबह तो तुम बड़े खुशगवार मूड में थे, निकाह तक भी सब ठीक था, उसके बाद अचानक तुम्हारा मुंह उतर गया। आप इतना ऑब्जर्व करते हैं मुझे? उसने मुस्कुरा के उन्हें देखा। अब मुस्कुरा कर टालो मत, बताओ क्या हुआ है? काम की कोई परेशानी है या किसी ने कुछ कहा है? कोई बात नहीं अब्बा, सच में मैं ठीक हूँ। गयूर साहब ने हंकारा भरा। आप बताएं, क्या मीटिंग चल रही थी आपकी मंशा अंकल के साथ? कुछ नहीं यार। उन्होंने गहरा सांस लेके उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाया। बताया था ना, मंशा हाला को बहू बनाना चाहता है। बात करने के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन आज उसके बेटे ने हाला को देखकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। इसीलिए वो अब बात फाइनल करना चाहता है। अगले हफ्ते वो लोग बाकायदा रिश्ता लेके जाएंगे। मुझसे कह रहा था मैं भी आ जाऊं, उसे सपोर्ट रहेगी, अच्छा लड़का है मंशा का बेटा। लेकिन वो अधूरा जुमला छोड़ कर खामोश हो गए। हारिब ने बेचैनी सी पूरे वजूद में उतरती महसूस की। लेकिन क्या अब्बा? कुछ नहीं यार, बस अफसोस है कि हाला मेरी बहू नहीं बन सकी। मैं नहीं चाहता आपको अफसोस हो, इसलिए हाला ही आपकी बहू बनेगी। किसी नतीजे पर पहुंचकर उसने मुस्कुरा कर गयूर साहब को देखा। उन्होंने उसके कंधे से बाजू हटा के उसे देखा। तुम्हें अंदाज़ा है क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो कज़न मैरिज नहीं करनी थी, फिर अचानक? उन्हें सुनकर खुशी बहुत हुई थी, लेकिन वो उसे तंग करना चाह रहे थे। तब मैंने कज़न को देखा नहीं था ना। वो मुस्कुरा कर आंखें घुमा कर बोला तो वो कह कहा लगा के हंस पड़े। अब देर हो गई है बरखुरदार, मंशाअल्लाह रिश्ता दे चुका है। अब आप गलत कर रहे हैं अब्बा। उनके अचानक यू टर्न लेने पर उसने नाराज़गी से उन्हें देखा। तो यार अब क्या करूं, जब मैंने कहा था तुमने मना कर दिया, अब बताओ क्या करूं? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मामला उनके हाथ से निकल चुका हो। करना क्या है, रिश्ता लेके जाना है, वो भी मंशा अंकल से पहले। इतना आसान नहीं। वो मुंह बनाकर मायूसी से कहते आगे बढ़े तो वो बड़े लंबे लंबे डग भरता उनके सामने आया। अब्बा प्लीज़ इस वक्त मजाक ना करें, मैं सीरियस हूँ। अगर आपने मुझे सीरियस ना लिया तो मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। अब की बार वो अंदर की तरफ बढ़ा, तभी गयूर साहब हैरान होते उसके पीछे आए। उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। मजाक कर रहा था यार। उन्होंने गौर से उसका संजीदा चेहरा देखा। इतनी पसंद आ गई है हाला? उसके चेहरे की संजीदगी उन्हें हैरत अदा कर गई थी। उनके तासुरात देखकर वो नज़रें चुरा गया और उसके यूं नज़रें चुराने पर गयूर ने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया। ठीक है चलेंगे। वो उसका कंधा थपथपा कर बोले। कब? उसकी जल्दबाजी पर फिर एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर दे के बोला। और अगर उससे पहले अंकल मंशा चले गए तो? गयूर साहब सर झुका के मुस्कुरा दिए। तुम्हारी माँ से बात कौन करेगा? आप? वो फौरन बोला। बाहर शोर मचाएगी। अब्बा आप मुझे जानबूझ के ऐसे तंग कर रहे हैं क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ इसलिए। वो नाराज़गी से बोला। ठीक है मजाक ख़त्म करते हैं। वो उसके सर पर चपत मार के बोले तो वो भी मुस्कुरा के उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। सुबह जब वो तैयार होकर नीचे आया तो गयास सोफे पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो किससे बात कर रहा था।
جبکہ دوسرے صوفے پر فضیلت بیٹھی تھی، ان کے آگے کافی سامان پڑا تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سریا، ناشتہ لگا دو۔ انہوں نے کچن کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی۔ اسی وقت غیور صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی غیاث اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم نے یہ کیا بازار لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سامنے بکھرے کپڑے اور زیورات کو دیکھ کے پوچھا۔ سامان دیکھ رہی تھی جو میرے بھائی بھابھی نے دیا ہے۔ یہ سیٹ دیکھیں 3 تولے کا ہوگا۔ اور سلامیاں گن رہی تھی، تقریباً 5 لاکھ روپے ہیں۔ اور یہ کپڑے دیکھیں کتنے مہنگے ہیں۔ خوشی سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا، جبکہ غیور صاحب نے بڑا سا منہ بنایا۔ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تم نے پہلے زیور، کپڑے اور پیسے نہیں دیکھے۔ کتنا سونا ہے تمہارے پاس، اس کے باوجود تم اس چھوٹے سے سیٹ کو یوں دیکھ رہی ہو جیسے زندگی میں پہلی بار سونا دیکھا ہو۔ آپ کو تو میری ہر بات میں نقص نکالنا ہوتا ہے۔ میں صرف یہ بتا رہی ہوں، میرے بھائی بھابھی نے نکاح میں اتنا کچھ دیا ہے، سوچیں شادی میں کیا کچھ دیں گے۔ کچھ کرنے کی ضرورت اور دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، انہیں منع کر دینا۔ ارے کیوں منع کروں؟ آپ کو کیا پتا برادری سسٹم کا؟ لوگ 100 سوال کریں گے، بہو کیا لے کے آئی؟ اگر خالی ہاتھ آئی تو اس میں میرے ساتھ میرے بھائی کی بھی بے عزتی ہے۔ استغفر اللہ، غیور صاحب بے ساختہ بولے۔ بہرحال شام کو تیار رہنا، عباس بھائی کی طرف جانا ہے بھابھی کی طبیعت پوچھنے۔ ویسے نفیسہ بھابھی بھی خوب ہیں، پرسوں اچھی خاصی تھیں، آج طبیعت خراب ہو گئی۔ سب کو لگتا ہے وہ بہت اچھی محبت کرنے والی عورت ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ایک نمبر کی حاسد ہیں۔ میرے بیٹے کی خوشی دیکھ کے جل گئیں، کیونکہ اپنے بیٹے کی منگنی ٹوٹ گئی۔ فضیلت کے کہنے پر غیاث اور حارب دونوں نے باپ کا چہرہ دیکھا جو سخت ہو چکا تھا۔ تمہیں عزت بالکل راست نہیں آتی، اتنے دن سے لحاظ کر رہا ہوں، خوشی کا موقع ہے کچھ نہ کہوں، لیکن تم باز نہیں آتی، جو منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتی ہو۔ ابا پلیز۔ ان کا غصہ مزید بڑھتا دیکھ کر حارب نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی لڑائی میں اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جانا تھا۔ شام کو تیار رہنا، حارب کا رشتہ حالہ کے لیے لے کے جانا ہے۔ فضیلت کے ساتھ غیاث نے بھی چونک کر پہلے غیور صاحب کو اور پھر حارب کو دیکھا۔ آپ ہر دفعہ اپنی مرضی کرتے ہیں، جانتے ہیں حارب کو حالہ پسند نہیں۔ ویسے بھی میں اپنی بھانجی کے لیے بات کر چکی ہوں اپنی بہن سے۔ کس سے پوچھ کے؟ غیور صاحب نے ماتھے پہ بل ڈال کر انہیں دیکھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں فیصلہ کر سکتی ہوں، اور میں بھی اس کا باپ ہوں، میں بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جس نے شادی کرنی ہے اس سے تو پوچھ لیں۔ کب سے خاموشی سے سنتے غیاث نے حارب کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں حارب بتاؤ اپنے ابا کو، تمہیں حالہ بالکل پسند نہیں۔ انہیں پورا یقین تھا ابھی حارب منع کر دے گا۔ ابا سے میں نے ہی کہا ہے حالہ کے لیے۔ وہ مطمئن انداز میں بولتا ماں کا اطمینان غارت کر گیا تھا، جبکہ غیاث بھی بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کزن میرج کے خلاف تھا۔ میں نہیں مانتی، تم تو راضی نہیں تھے، ضرور انہوں نے تمہیں مجبور کیا ہوگا۔ انہوں نے پر یقین لہجے میں پوچھا۔ بچہ نہیں ہوں امی کہ کوئی بہلائے گا یا دھمکائے گا تو میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ فضیلت کتنی دیر بے یقینی اور افسوس سے اسے دیکھتی رہیں، اور پھر انہوں نے غصے سے حارب اور غیور صاحب کو دیکھا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، اور نہ میں تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی۔ ماں کے بغیر کر سکتے ہو تو ضرور کرو، وہ ہر درمی سے بولی۔ حارب نے باپ کی طرف دیکھا جو فضیلت کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مرضی ہے تمہاری، تمہارے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ حارب اور غیاث شام کو تیار رہنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے، جبکہ غیور صاحب کے نکلتے ہی فضیلت اونچی آواز میں رونے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ نفیسہ اور حالہ کو بھی کوس رہی تھی۔ بس کر دے امی، حارب نے ناگواری سے انہیں ٹوکا۔ تمہیں کتنا سمجھایا تھا، وہ لڑکی شکل سے معصوم ہے، ورنہ اس سے زیادہ چلاک اور مکار کوئی اور نہیں۔ اتنے لڑکوں کے ساتھ پڑتی ہے، لڑکوں کو پھانسنا آتا ہوگا، تبھی تو تم میرے اتنا سمجھانے کے باوجود اس کے دام میں پھنس گئے۔ تم نے وہی کیا جو تمہارا باپ چاہتا تھا۔ امی، ابا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں، مغرور، بد دماغ۔ میں نہیں بنانا چاہتی اس کو اپنی بہو۔ تم تو ہمیشہ میرا کہنا ہی مانتے ہو، اب کیا ہوا ہے تمہارے لیے؟ ماں اہم ہے یا وہ لڑکی؟ حارب نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے امی۔ اس کے کہنے پر فضیلت روتے روتے مسکرائی تھی۔ میں حالہ سے شادی نہیں کرتا، لیکن آج کے بعد آپ مجھے شادی کا نہیں کہیں گی۔ اس کے 2 ٹوک انداز پر فضیلت نے گنگ ہو کر اس کا فیصلہ کن انداز دیکھا۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ حارب؟ فضیلت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا امی، کہہ تو دیا جو آپ کی مرضی ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں، ابا کو اپنا فیصلہ بتا دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا حارب نے کہا ہے۔ کہہ کر وہ ناشتہ کیے بغیر
باہر نکل گیا جبکہ فضیلت ایک بار پھر اونچا اونچا رونے لگی تو ہکا بکا غیاث فوراً اٹھ کر ماں کے پاس آیا اور انہیں ساتھ لگائے تسلی دینے لگا۔ اب سب آ رہے ہیں تو شاہانہ کو بھی بلا لیتے ہیں، انوری نے اندر آتے ہوئے کہا تو سرور کو کھانے سے متعلق ہدایت دیتی نفیسہ نے انور کو دیکھا۔ میں نے فون کیا ہے شاہانہ کو، اس کے سسرال میں کوئی دعوت ہے، کہہ رہی تھی اگر جلدی فارغ ہو گئی تو ضرور آئے گی۔ ویسے سچ پوچھو تو مجھے ذرا خوشی نہیں ہو رہی کہ فضیلت آ رہی ہے، پہلے بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھی، لیکن اس دن جو اس نے زمل کو باتیں سنائی تھیں زہر ہی لگنے لگی ہے مجھے۔ ان کے غصیلے انداز پر نفیسہ نے گہرا سانس لیا، اور اس وقت مجھے غصہ زمل پہ بھی آ رہا تھا۔ کیوں چپ چاپ سب سن رہی تھی؟ جو انسان جتنا ڈرتا ہے لوگ اسے اتنا ڈراتے ہیں، اور اس کے چہرے پر نظر آتا ہے وہ ڈر گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے انور، کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ خاموشی سے لوگوں کی تلخ اور کڑوی باتیں سن لے۔ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے خاموشی سے کڑوی باتوں کو سہ جانا، اور جب انسان بے بس ہو اسے رونا نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ بے بس کیوں؟ ہم ہیں نا، ہم سے بات کرے، انور جوش سے بولی۔ ہم شروع سے اس کے ساتھ نہیں تھے، اس کا بچپن محرومیوں اور ڈر میں گزرا ہے۔ مجھے شاہانہ نے بتایا تھا اس کی ممانی کا سلوک اس کے ساتھ کیا تھا۔ سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اور سمیٹنے کے لیے ماں کا آنچل بھی میسر نہ ہو تو انسان کم ہمت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا بس نہ چلے تو وہ بس رو ہی سکتا ہے۔ اس کے آنسوؤں کا مذاق مت بناؤ کہ وہ بات بات پر روتی کیوں ہے، لوگوں کے منہ کیوں نہیں توڑ دیتی، سہمی ہوئی کیوں رہتی ہے۔ اس کے حالات نے اسے ایسا بنایا ہے۔ بے شک اب وہ اپنوں میں آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اسے سنبھلنے میں، خود کو بدلنے میں وقت لگے گا۔ حالات شاید جلدی بہتر ہو جاتے اگر حارث یہ حرکت نہ کرتا۔ آخر میں ان کا لہجہ افسوس میں ڈھل گیا۔ اب چھوڑ دو اس بات کو، بار بار کرنے سے کیا ہوگا، آگے کا سوچو۔ ہم اپنی زمل کے لیے بہترین انسان ڈھونڈیں گے جو ہر مصیبت میں ڈھال کی طرح اس کے آگے کھڑا رہے گا، جو کبھی اس کی آنکھ میں دکھ کے آنسو نہیں آنے دے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، نفیسہ نے دل سے کہا۔ سچ میں تم نے وہ ویڈیو بھائی کو دکھائی؟ حالہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے حماد کو دیکھا تو اس نے ابرو اچکائے۔ کیا مطلب دکھائی؟ تمہارے سامنے ہی تو دکھائی تھی، پر تم تو حارث بھائی کی بات کر رہے تھے۔ ہاں تو حارث بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ہی مس کومل ٹھمکے مار رہی تھی۔ حماد کے کہنے پر موبائل پر تصویریں دیکھتے زمل کی ہنسی نکل گئی۔ اس کو کتنا مزہ آیا ہے سن کر۔ حماد نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر بھائی نے کچھ کہا نہیں؟ حالہ نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نکاح والے دن کومل کو میرا خیال ہے ڈانس کے نئے سٹیپس بتا رہے تھے۔ کچھ غلطیاں تو مجھے بھی محسوس ہوئی تھیں اس کے ڈانس میں۔ اس کے پرسوچ انداز میں کہنے پر زمل کے ساتھ حالہ بھی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ تم نے جان بوجھ کے دکھائی تھی نا بھائی کو وہ ویڈیو؟ حالہ نے مسکرا کر حماد کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی کو معلوم ہونا چاہیے جس نے ایک عورت کو انہوں نے پسند کیا ہے، اس کے شوق کیا ہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا کشن سر کے نیچے رکھ کر قالین پر دراز ہو گیا۔ یہ دیکھو۔ تبھی حالہ نے اپنے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ حماد جو آنکھیں بند کیے گنگنا رہا تھا آنکھیں کھول کر اسکرین کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے اٹھا۔ کیا بات ہے میری بہن، پراؤڈ آف یو، یہ کب لی؟ اس نے مسکراتی نظروں سے تصویر کو دیکھ کے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کمال کرنا صرف تمہیں آتا ہے؟ دونوں بہن بھائی کی ذو معنی گفتگو پر زمل نے اچک کر حالہ کے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی۔ یہ کون ہے؟ زمل نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے خیالوں کی ملکہ، میرے سپنوں کی رانی، سپنا دیوی۔ حماد دل پہ ہاتھ رکھ کر شاعرانہ انداز میں بولا تو زمل نے ابرو اچکا کر حالہ کو دیکھا۔ ہماری مستقبل کی بھابھی؟ مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ حماد کی ہونے والی منگیتر۔ واقعی؟ زمل نے حیرت سے دوبارہ تصویر والی لڑکی کو دیکھا۔ لیکن آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ ابو اور تائی امی نے بھی نہیں بتایا، حالہ تم نے بھی نہیں بتایا؟ اس بے خبری پر افسوس سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ بے وقوف، یہ بات ابھی ہم دونوں بلکہ اب ہم تینوں تک محدود ہے۔ حماد کو پسند ہے مس سپنا اور ابھی یہ بات کسی کو نہیں پتا۔ اوہ، زمل نے سمجھ کے سر ہلایا۔ تو آپ نے تائی امی کو ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ تم لوگوں کی مصیبت ختم ہو تو میرا نمبر آئے گا نا؟ زمل کے پوچھنے پہ وہ منہ بنا کے بولا۔ پہلے حارث بھائی اور حالہ تھے، اب تم بھی آ گئی ہو، تم تینوں کی شادی ہوگی تو میرا نمبر آئے گا۔ ویسے آپ کی مس سپنا کو پتہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا، حماد مسکرا کے بولا۔ پورا کیوں نہیں؟
زمل ہتھیلی پر چہرہ ٹکا کر دلچسپی سے پوچھنے لگی، یار پورا پورا بتا کر اپنے اور اس کے گھر والوں سے چپیڑ کھانے ہیں کیا کیا میں نے چپیڑ کھانے ہیں کیا میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی، نہ کبھی اظہار، بس مجھے اندازہ ہے کہ اسے میری پسندیدگی کا علم ہے، اسی لیے وہ میرے دیکھنے پر اسمائل پاس کر دیتی ہے۔ واہ بھائی کتنے اچھے انداز ہیں تمہارے، خالہ ہنستے ہوئے بولی۔ چپے رستم ہیں آپ، زمل مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بھائی سے 2 ہاتھ کم ہی ہوں۔ زمل نے اس کی بات کو انسنا کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنے، لیکن اس سے پہلے اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ اگر یہ نیکی کرنے لگی ہو تو لگے ہاتھوں ہم دونوں کے لیے بھی بنا لینا۔ حماد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سچ کہوں حماد، مجھے حارث بھائی کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیا انہیں زمل جیسی اچھی لڑکی مل سکتی ہے؟ وہی ہماری بھابھی بنتی تو اچھا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو لگتا ہی نہیں وہ ہم سے الگ ہے۔ وہ ہر ایک کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے۔ ہماری خوشی اسے اپنی خوشی اور ہمارے دکھ اسے اپنے دکھ لگتے ہیں۔ وہ واقعی ایج میں بے شک کم ہے، لیکن وہ واقعی اس گھر کی بڑی بہو ہونے کے قابل تھی۔ جبکہ بھائی کی پسند، خالہ نے مایوسی سے بولتے ہوئے بات ہی ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا سنو، یہاں تک جو مجھے بات سمجھ آئی ہے نا، یہ جو زمل ہے یہ خالہ کی بھابھی ہی بنے گی، پکی بات ہے۔ لیکن حارث کی بیوی نہیں بنے گی، حماد کی بیوی بنے گی۔ اب یہ میرا تکا ہے اور 99% مجھے اتنی سی باتیں پڑھنے پر یقین آ گیا۔ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے۔ اب میں اینڈ پہ بھول جاتی اس لیے میں نے ابھی ہی ناول روک کے آپ کو یہ بات بتائی ہے ایکسائٹمنٹ میں کہ فائنلی جو شروع سے ہم ایپیسوڈ 1 سے زمل کر رہے ہیں کس کے ساتھ پیئر بنے گا، تو فائنلی اب مجھے لگتا ہے اس کا حماد کے ساتھ ہی پیئر بنے گا۔ آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے۔ حالہ بات پسند کی نہیں، شادی کے لیے ہمارا مذہب بھی پسند کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا واقعی ان کی پسند اس قابل ہے کہ وہ گھر کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ زمل اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، مسنا، اس بات کو ایک سائڈ پر رکھو، ہمیں زمل اس لیے پسند ہے، ایک تو ہمیں پتہ تھا اس کا رشتہ کیا ہے اور ہم نے اسے پہلے سے اس رشتے کے حوالے سے قبول کر رکھا تھا، دوسرا اس نے آ کر اپنی عادتوں سے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اب بات آتی ہے بھائی کی پسند کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے بابا اتنے کم عقل یا شکی القلب ہیں کہ ایک منگنی کے پیچھے بیٹے کی خوشی چھین لیں گے؟ وہ جہاں دیدہ انسان ہے، اگر وہ اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی جو بھائی کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں امید کرتا ہوں کسی بڑے نقصان سے پہلے انہیں سمجھ میں آ جائے۔ مجھے بابا پر پورا یقین ہے، اگر بابا مجھ سے ایسا کچھ کہتے تو لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود میں انہیں انکار کر کے نا امید نہ کرتا، بلکہ ان کی بات مان کر ان کا مان بڑھاتا۔ ہمیشہ شوخ باتیں کرنے والا حماد اس وقت بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بھائی کو لگتا ہے بابا خالہ کے معاشی حالات کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ خالہ کے کہنے پر حماد نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا بابا اس وجہ سے منع کر رہے ہیں، بات کچھ اور ہے، اور دوسرا اس کومل اور اس کی فیملی کو دیکھ کے کوئی اچھی وائبز نہیں آتی۔ وہ ڈبل فیس لوگ ہیں اور کافی حد تک لالچی بھی، اور بھائی کے پیچھے لگنے کا مقصد بھی مجھے جائیداد کا حصول ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں بھائی کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حماد نے گہرا سانس لے کے کہا۔ بابا اب بھی بھائی سے ناراض ہیں۔ اماں کی وجہ سے انہوں نے گھر بلا تو لیا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے وہ بھائی سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ خالہ افسردگی سے بولی تو حماد نے پیار سے اس کا سر تپتپایا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شکر کرو بھائی گھر آ گئے ہیں۔ وہ تو شکر ہے، پر اگر بھائی نے دوبارہ کومل والا ٹاپک چھیڑا تو پھر مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ خالہ کی بات پر حماد نے اقرار میں سر ہلایا۔ دعا کرو اس سے پہلے کوئی حل نکل آئے، زمل کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور بھائی کے دماغ سے کومل کا بھوت اتر جائے۔ اللہ ہی ہے جو یہ کرشمہ ہو جائے، خالہ دعائیا انداز میں بولی۔ ہو جائے گا میری بہن، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پہ بوجھ نہ ڈالو اور اٹھ جاؤ، چاچو کی فیملی آتی ہوگی۔ جا رہی ہوں، وہ سستی سے اٹھتی ہوئی بولی، اور کچن میں جا کے دیکھنا زمل صاحبہ چائے بنانے کہیں کوہکاف تو نہیں نکل گئی۔ حماد کے کہنے پر خالہ نے سر ہلایا۔ خالہ کے باہر نکلتے وہ اپنا موبائل کھولتے دوبارہ قالین پر تراز ہو گیا۔
عباس صاحب نے ڈائننگ روم کی طرف نظر ڈالی جہاں شیشے کے دروازے کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر ڈھیر سارے پھل اور مٹھائی کی باسکٹ رکھی تھیں جنہیں بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عباس صاحب نے تھوڑا الجھ کر باری باری چاروں کے چہرے دیکھے، ہر ایک کے تاثرات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ غیور، یہ تم نے کچھ زیادہ ہی تکلف نہیں کر دیا؟ آخر انہوں نے اپنی الجھن کو الفاظ دے ہی دیے۔ اب بھابھی کی عیادت کرنے آئے تھے، خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتے تھے۔ تمہیں کیوں لگا تمہاری بھابھی کو ایک ہی دن میں اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اسے اتنے پھلوں کی ضرورت پڑے گی؟ ان کی بات پر سب ہنس پڑے تھے سوائے فضیلت کے، جو جب سے آئی تھی منہ بند کر کے بیٹھی تھی، جو کافی حیرت کا باعث تھا۔ کیا بات ہے فضیلت، بہت چپ ہو؟ غیور زبردستی سے لے کے آیا ہے کیا؟ عباس صاحب نے مذاق کیا تھا لیکن غیور صاحب اور حارب نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کی نظریں محسوس کر کے وہ جبراً مسکرائیں۔ نہیں بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے اتنے دن سے نکاح کی تیاریوں میں لگے تھے، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھی کل چلتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے ایک نظر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا جہاں واضح طور پر ان کے لیے وارننگ تھی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کا رخ نفیسہ کی طرف کیا جنہیں دیکھنے کا ان کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شوہر اور بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ بھابھی اب کیسی طبیعت ہے؟ شکر ہے اللہ کا فضیلت، بس بی پی ہائی ہو گیا، اچانک سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اچانک ہو گیا؟ وہ تو شکر ہے تمہارے بھائی اور حماد گھر پہ ہی تھے، وہی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ پھر برخوردار کیا ارادے ہیں؟ کب تک شادی کر رہے ہو؟ عباس صاحب نے مسکرا کر غیاث کو دیکھا جس نے کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ جب ابا کا حکم ہوگا، اس نے جس انداز میں کہا تھا نفیسہ کے ساتھ عباس صاحب بھی ہنس پڑے تھے۔ شاہانہ آ جاتی تو اچھا تھا۔ غیور صاحب کے کہنے پر عباس صاحب نے سر ہلایا۔ جنید کی فیملی میں کوئی دعوت تھی، اسے وہاں جانا تھا۔ حارث نظر نہیں آ رہا؟ یہ سوال حارب نے پوچھا تھا۔ وہ ابھی آفس ہی ہے۔ عباس صاحب کے کہنے پر اس نے مسکرا کر پہلو بدلا اور باپ کو بات کرنے کا اشارہ کیا جو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کر رہے تھے۔ منشا سے بات ہوئی آپ کی؟ عباس صاحب نے ناسمجھی سے غیور کو دیکھا۔ کون سی بات؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے غیور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا اگلے ہفتے چکر لگائے گا فیملی کے ساتھ آپ کی طرف۔ عباس صاحب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہاں آیا تھا اس کا فون، پوچھ رہا تھا کس دن میں فارغ ہوں۔ میں نے کہا کہ جب اس کا ارادہ ہو آنے کا بتا دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ غیور صاحب نے گلا کھنکار کر نفیسہ اور عباس صاحب کو دیکھا۔ بھائی، دراصل میں بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا۔ ہاں بولو۔ عباس صاحب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں آپ سے حالہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی حالہ میری بہو بن کر میرے گھر آئے، لیکن میں بچوں پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور جب حارب آیا، میں نے اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتایا تو اس نے میری مرضی میں اپنی خوشی شامل کر کے میرا مان بڑھا دیا۔ ان کے کہنے پر حارب نے سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا جبکہ فضیلت نے ناراضگی سے حارب کو دیکھا۔ غیور کی بات پر نفیسہ نے چونک کر سر جھکائے حارب کو دیکھا اور دوسری نظر فضیلت پر ڈالی جس کے چہرے پر پھیلی ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے فضیلت سے نظریں ہٹا کر کچھ بے چینی سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھیں مثبت جواب دینے سے۔ غلام عباس نے بھی اسی وقت نفیسہ کی طرف دیکھا، وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی دیکھ کے انہوں نے غیور کی طرف دیکھا جو آس اور مان سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی خاموشی پر فضیلت کو جیسے تقویت ملی۔ وہیں غیور اور حارب مضطرب سے غلام عباس کو دیکھنے لگے۔ بھائی، حارب آپ کا بیٹا ہے، آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی۔ دوسرا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ حالہ میرے گھر میں راج کرے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ شادی ہوتے ہی وہ حارب کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی۔ فضیلت نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ حد ہے، لڑکے والے ہو کر وہ لڑکی کے رشتے کے لیے گڑ گڑا رہے تھے۔ غیاث تو بس خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، اسے پوری امید تھی اس کی ماں کی خواہش ہی پوری ہوگی۔ مجھے کوئی شک نہیں غیور، حارب میرا اپنا خون ہے۔ انہوں نے مسکرا کر حارب کو دیکھا جس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ غیور صاحب اب تھوڑے پریشان ہوئے کیونکہ انہیں ان کے مطابق جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب انہوں نے اپنا رخ نفیسہ کی طرف کیا۔ بھابھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے پوچھنے پر نفیسہ بمشکل مسکرائیں۔ بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کیوں حارب پر کوئی شک کریں گے، ہمارا اپنا بچہ ہے۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ خوشی سے بولے۔ ابھی تم نے کہا غیور، بچوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تم نے اپنی تسلی کر لی ہے تو میرا بھی فرض ہے میں اپنی بیٹی کی رائے لوں۔
فضیلت کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ برا مت مانیے گا عباس بھائی، آپ کو رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ تو اولاد کو آرڈر دیتے ہیں اور فرما بردار اولاد ماں باپ کے فیصلے پر ہمیشہ خوشی سے سر جھکا دیتی ہے، جیسے میرے حارث نے کیا۔ آپ کو حالت سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ کو حالت سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اگر آپ کو رشتہ منظور ہے تو آپ حالہ کو بس بتا دیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کو کیوں لگتا ہے حالہ کا جواب آپ سے مختلف ہوگا؟ فضیلت جو سارا وقت ناراض بیٹھی تھی اچانک اپنی فارم میں آتے ہوئے بولی، اف۔ غیور صاحب نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بند کیا، جبکہ ان کا طنز سمجھتے ہوئے عباس صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تایا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالہ کی رائے بہت ضروری ہے۔ آپ حالہ کی مرضی جان کر اپنی تسلی کریں اور آرام اور تسلی کر کے جواب دیں۔ حارث کے کہنے پر عباس صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور اس کے بعد جتنی دیر وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے فضیلت ہی بولتی رہیں۔ غیور صاحب اب خاموش تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی ان کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ کس طرح کی فضول باتیں کر رہی تھی تم وہاں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ لوگوں کی خاطر آپ کے ساتھ آ گئی، ساری بات آپ نے خود کی، میں تو خاموش بیٹھی تھی۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، ہم یہاں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آئے تھے اور تم منہ میں کنگھیاں ڈال کے بیٹھی تھی۔ کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ مجبوری میں وہاں بیٹھی ہو۔ تمہارا کام نہیں تھا کہ تم بھائی بھابھی سے حالہ کے لیے بات کرتی؟ آپ کر رہے تھے کافی نہیں تھا؟ ویسے بھی میری مرضی اس رشتے میں شامل نہیں ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی تو خاموش بیٹھے حارث نے مڑ کر ماں کو دیکھا تو فضیلت کے ساتھ بیٹھے غیاث نے ان کا بازو دبا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے غیور صاحب غصے سے گاڑی سے اترے تھے۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، حارث نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ کتنا سمجھایا تھا کہ وہ لڑکی بہت چلاک ہے، باپ کے بے جا لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ رکھا ہے کہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہے۔ اب ہمارے خاندان میں سنا تھا کسی لڑکی کو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ رشتے سے انکار یا اقرار کر سکے؟ اپنے تایا کا تمہیں پتہ نہیں کیا؟ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو کیا اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، تو پھر کیوں یہ نوبت آئی کہ انہیں کہنا پڑا وہ حالہ سے پوچھ کے جواب دیں گے؟ ظاہری سی بات ہے انہیں اندازہ ہے اپنی بیٹی کی آزاد خیالی اور ہر درمی کا، اسی ڈر سے انہوں نے جواب نہیں دیا، اور لکھوا لو مجھ سے جواب انکار ہی آئے گا۔ ان کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ حارث نے ہونٹ بھینچ کر فضیلت کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو یوں خاموشی سے جاتا دیکھ فضیلت طمانینت سے مسکرائی تھی۔ امی، مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کو حالہ پسند نہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری تھا؟ صاف نظر آ رہا ہے ابا سے زیادہ بھائی کی مرضی ہے۔ کل کو یہ رشتہ ہو گیا تو سب سے زیادہ مسئلہ آپ کو ہوگا، اللہ نہ کرے۔ فضیلت نے دہل کر غیاث کو دیکھا۔ ساری رات دعا کرتی رہی یہ رشتہ نہ ہو، میں اب بھی یہی دعا کر رہی ہوں عباس بھائی انکار کر دیں۔ ان باپ بیٹے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور پھر دیکھنا اس بات کا مدعا بنا کے تمہارے باپ کو بھی 10 سناؤں گی۔ وہ خوشی خوشی پلاننگ کر رہی تھیں جبکہ غیاث صرف امید ہی کر سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ گاڑی پارک کر کے اس نے سامنے دیکھا جہاں ظہیر کیفے کے باہر رکھی کرسی پر بیٹھا یقیناً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ سے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور کار کا دروازہ لاک کر کے سڑک کے دوسری طرف بیٹھے ظہیر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے بیٹھتے ہی سوالیہ نظروں سے ظہیر کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ کیا لوگی؟ آئس کافی، کہہ کر اس نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ منتظر نظروں سے ظہیر کو دیکھ رہی تھی جو آرڈر لکھوا رہا تھا۔ تم گھر کیوں نہیں آئے اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ مس اشنا کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے تمہیں یہاں بلایا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اب وہ کچھ پریشان ہوئی۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا فائزہ، تم انکل کو سمجھاؤ، جس طرح وہ بے دریغ اشنا پر لٹا رہے ہیں، اگر مزید یوں ہی چلتا رہا تو وہ سڑک پہ آ جائیں گے۔ اس کی بات سنتی فائزہ مزید پریشان ہوئی۔ ظہیر پلیز تم صاف صاف بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کافی عرصے سے ہماری فیکٹری گھاٹے میں جا رہی ہے، جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا، لیکن جو پچھلا آرڈر خراب ہوا ہے اس کی وجہ سے فیکٹری کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ ورکرز کی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ فیکٹری کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ کتنے لوگوں سے انہوں نے قرض لیا ہوا ہے اور قرض اتارنے کی بجائے وہ خود پہ مزید قرض چڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ ان کی نئی بیوی کی ڈیمانڈز ہیں۔ بجائے اسے سمجھانے کے وہ اس کی ہر ضد کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں۔
میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا میرا بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا، تم ان کو سمجھاؤ۔ ویٹر کے آنے پر ظہیر چپ ہو گیا، جبکہ فائزہ تو پریشانی کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس کے پاپا اتنے مالی بحران سے گزر رہے تھے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ ظہیر نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کہوں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ایسا کچھ ہے۔ بابا نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ کیا انہوں نے تم سے کوئی پیپر سائن کروائے ہیں؟ گلاس میں اسٹرا گھماتی فائزہ نے چونک کر ظہیر کو دیکھا۔ ہاں، وہ پلاٹ بیچنا چاہتے تھے۔ تمہارا؟ ظہیر نے تمہارا پر زور دے کر کہا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ تو تم نے سائن کر دیے؟ ظاہر سی بات ہے ظہیر، میں انکار کیوں کرتی؟ تم اب بھی نہیں سمجھ رہی فائزہ؟ ظہیر نے جیسے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو اس کے لیے انہیں پلاٹ بیچنا پڑا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ فائزہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ پلاٹ تمہارا ہی کیوں تھا؟ ان کے پاس آپشن موجود تھا، اشنا کا پلاٹ، اور اس کی قیمت تمہارے پلاٹ کی قیمت سے زیادہ تھی۔ وہ چاہتے تو وہ پلاٹ بیچ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اس کے بجائے تمہارا پلاٹ بیچا، کیونکہ وہ بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ناراض ہو کے چلی گئی تو وہ کیا کریں گے؟ جبکہ بیٹی ناراض ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ظہیر، وہ کمزور انداز میں بولی۔ ایسا ہی ہے فائزہ، یہ تمہیں بھی پتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم مانتی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ میرے پاپا ہیں ظہیر، میں نہ ان سے سوال کر سکتی ہوں نہ انہیں روک سکتی ہوں۔ حد ہے! ظہیر نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ زور سے مارا۔ فائزہ نے ایک دم گھبرا کے اسے دیکھا۔ اگر تم نے انہیں نہ روکا تو نقصان تمہارا ہوگا۔ وہ اشنا سب کچھ اپنے نام کروا لے گی اور تم بیٹی کے نام پہ بے وقوف بن کے رہ جاؤ گی۔ فائزہ تو پہلے ہی پریشان تھی، اب اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ظہیر نے اس کی نم آنکھیں دیکھیں تو بے اختیار گہرا سانس لیا اور سامنے بڑا ٹشو باکس اس کے سامنے سرکایا۔ پلیز یار، اب یہاں رو کے سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں پبلک پلیس پہ سین کریٹ کرنے کا۔ وہ غصے سے بولی تو ظہیر کو احساس ہوا اس طرح اپنا غصہ دکھا کر وہ فائزہ کو اپنی سائڈ پر نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری فائزہ، میں شاید زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، پر میں کیا کروں، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ اگر تمہیں تکلیف اور نقصان ہوتا ہے تو وہ تکلیف اور نقصان میرا بھی ہے۔ انکل کو روک کر یا سمجھا کر تم ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرو گی، بلکہ انہیں نقصان سے بچاؤ گی۔ کل کو انکل کا سب کچھ بک گیا تو کس کا نقصان ہے؟ انکل کا اور تمہارا، کیونکہ اشنا تو بس انکل کو لوٹ رہی ہے اور انکل کو احساس بھی نہیں۔ تمہیں خود کو تھوڑا مضبوط کر کے انکل کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا، اور کچھ بھی ہو جائے میں ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فائزہ نے ایک نظر ظہیر کو دیکھا اور سر ہلایا۔ ویسے مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ وہ جو اٹھنے کا سوچ رہی تھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات پر فائزہ حیران ہوئی۔ شادی؟ اس کی آواز میں حیرت محسوس کر کے ظہیر نے ابرو اچکائے۔ میں نے عجیب کیا کہا ہے جو تم حیران ہو رہی ہو؟ میرا ماسٹرز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ظہیر۔ دوسرا، میں اب، جب کہ تم مجھے بتا چکے ہو پاپا پریشان ہیں، میں ان حالات میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کے پاس ان کی بیوی ہے، انہیں تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ پھر تلخی سے بولا۔ میں پھر بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا ساری زندگی شادی نہیں کرو گی؟ وہ عجیب لہجے میں بولا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا شادی نہیں کروں گی، صرف تھوڑا ٹائم چاہیے۔ میں کوئی غیر نہیں فائزہ جو شادی کے بعد تم پہ پابندیاں لگا دوں گا۔ تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، جب چاہو انکل سے مل سکو گی، رہ سکو گی ان کے ساتھ، میں اعتراض نہیں کروں گا، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ آخر میں اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تو فائزہ نے بے ساختہ نظریں گھمائیں۔ اس کے نظریں چرانے پر وہ گہرا مسکرایا۔ اس صدی کا معجزہ، تم شرما رہی ہو؟ اس کی بات سن کر فائزہ ہنس پڑی۔ میں شرما نہیں رہی، تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا، ظہیر نے آنکھیں گھمائیں۔ پھر کیا کہتی ہو، بات کروں انکل سے؟ وہ اب بل بک کے اندر پیسے رکھ رہا تھا۔ فرق پڑتا ہے ظہیر، وہ اپنی بات پر زور دے کے بولی۔ تو پھر میں نے جو کہا ہے سوچو اس بارے میں، اور انکل کو بھی سمجھاؤ۔ اس کی بات پر وہ بس گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ نفیسہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے، اور دوسری نظر سامنے بیٹھے اپنے بچوں پہ ڈالی۔ وہ آج ہونے والی بات سے بے خبر تھے۔ ان کی نظریں حالہ پر جا کے ٹھہر گئیں۔ وہ 16 سال کی تھی تب سے اس کے رشتے آ رہے تھے، لیکن عباس صاحب نے کبھی کسی کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ پہلی بار انہوں نے منشا اللہ کے بیٹے کے بارے میں بات کی، لیکن وہ صرف بات تھی، کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا۔
لیکن آج جب حارب کے رشتے پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو وہ پریشان ہوئی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ غیور صاحب کی فیملی کے جاتے ہی وہ بھی باہر نکل گئے تھے، کوئی بھی بات کیے بغیر، اور وہ اب بھی ان سے بات کرنے کے لیے ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، کیونکہ جاتے جاتے وہ بچوں سے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے منع کر گئے تھے، اور انہیں حارث کے واقعے سے نصیحت ہو چکی تھی کہ ان کی کسی بات کے خلاف نہیں جانا۔ بچے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 12 بجے کے قریب دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور عباس صاحب کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ انہیں جاگتے دیکھ کر حیران ہوئے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے بغور نفیسہ کے چہرے کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے میری۔ ان کے کہنے پر عباس صاحب نے ہنکارا بھرا، بات کرنی ہے آپ سے۔ نفیسہ کی بات پر باتھ روم کی طرف جاتے عباس صاحب کے قدم رکے۔ انہوں نے پلٹ کر نفیسہ کو دیکھا۔ کس بارے میں؟ وہی جو غیور بھائی بات کر کے گئے ہیں۔ عباس صاحب نے بغور ان کی طرف دیکھا اور ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اس بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ نفیسہ نے ان کا چہرہ دیکھا۔ تم خوش نہیں؟ پتہ نہیں۔ ان کی کشمکش دیکھ کر عباس صاحب نے گہرا سانس لیا۔ حارب اچھا لڑکا ہے۔ حارب بے شک اچھا لڑکا ہے، لیکن منشا بھائی کے بیٹے کا رشتہ بھی برا نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، لیکن حارب کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ میرا اپنا خون ہے۔ اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو میں حالہ کے ہسبینڈ میں چاہتا تھا۔ اس سے 2 ملاقاتوں میں کون سی خوبیاں دیکھ لیں آپ نے؟ وہ نروٹے انداز میں بولیں تو ان کا انداز دیکھ کے وہ مسکرائے۔ ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ، ہینڈسم، نوبل، کائنڈ۔ بس نفیسہ نے بے ساختہ ان کو روکا۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ وہ مجھے سمجھدار اور شریف لگا، اور بقول تمہارے ان 2 ملاقاتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ہماری خالہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ہماری خالہ کو خوش رکھے گا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن فضیلت بھابی، ان کا مزاج تو پتہ ہے آپ کو، اور آج بھی میں نے نوٹ کیا کہ وہ خوش نہیں تھیں۔ صاف لگ رہا تھا مجبوری میں بیٹھی ہیں، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں اگر شادی ہو گئی تو وہ خالہ کو تنگ کریں گی۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے منشا کی بیوی اچھی ساس بنے گی یا اس کا بیٹا اچھا شوہر ثابت ہوگا؟ گارنٹی تو پھر آپ حارب کی بھی نہیں دے سکتے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، شادی ایک جوا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے بہترین سوچ رہے ہیں، لیکن اسے وہی ملے گا جو اس کی قسمت ہے۔ سو اللہ سے اچھے کی امید رکھو اور دعا کرو، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ نفیسہ نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا۔ تم اگر مطمئن نہیں نفیسہ تو میں غیور کو منع کر دیتا ہوں۔ ان کی سنجیدہ آواز پر نفیسہ نے ان کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ مجھے حارب پر اعتراض نہیں، مجھے فضیلت بھابی کی طرف سے خدشہ ہے۔ اس کی چھوڑو، اس کی عادت ہے شر پھیلانے کی، اور کون سا حالہ یہاں رہے گی، حارب کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی۔ لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے حارب اور غیوب سے بات کر لوں گا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہمیں فضیلت بھابی پہ بھروسہ نہیں؟ حارب کو برا نہیں لگے گا ماں کے خلاف سن کے؟ حالانکہ جانے سے پہلے ہی ان کا دل برا ہو جائے گا۔ اچھا پھر تم بتاؤ کیسے تمہاری تسلی کرواؤں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولے۔ ہو گئی تسلی میری، وہ منہ میں بڑبڑا کے بولی۔ کل میں حالہ سے بات کروں گا، اس کے بعد مزید کوئی بات ہوگی۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ نکال کر باتھ روم چلے گئے تو نفیسہ بھی دوبارہ لیٹ گئیں اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن اب کی بار دل کو کچھ تسلی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو ناہید پرس سامنے رکھے نوٹ گن رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے امی؟ کومل نے الجھے ہوئے بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ حساب کر رہی ہوں، صرف 15,000 بچے ہیں اور 14 تاریخ ہے، ابھی 17 دن باقی ہیں مہینہ ختم ہونے میں۔ آپ کے پاس تو 80,000 نہیں تھے؟ وہ حیران ہوتی انہیں دیکھنے لگی۔ 80 تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے اپنی کسی عیاشی میں اڑائے ہوں۔ 20,000 تو صرف بجلی کا بل ہی آیا تھا، 3,000 گیس کا اور نیٹ کا بل، فضیلت کے بیٹے کے نکاح پر 10,000 سلامی اور تم لوگوں کے کپڑوں اور پالر۔ امی، کومل نے ناراضگی سے ٹوکا، حساب نہیں مانگا، اور عالیہ اور اپنے کپڑوں اور پالر کے پیسے میں نے دیے تھے۔ اس کے کہنے پر ناہید گڑبڑا کر دوبارہ نوٹ گننے لگیں۔ اور 10,000 سلامی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے اپنی جیب چیک کر لینی تھی۔ ان کے 10,000 کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ لاکھوں تو انہوں نے سجاوٹ پہ خرچ کیے تھے۔ ہمیں بلاتا کون ہے شادیوں میں؟ صرف فضیلت ہے جس نے ہمیں اپنی خوشی میں شامل کیا۔ جہاں تک میں ان کو سمجھی ہوں، آپ کی محبت میں نہیں بلکہ نفیسہ خالہ کو جلانے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ارے چھوڑو، جس لیے بھی بلایا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔
مجھے صرف یہ بتاؤ پیسوں کا کیا کروں؟ 2 مہینے ہو گئے، حارث بھی نہیں آیا، اور 2 ماہ سے تم بھی فارغ ہو۔ تمہارے باپ نے بھی پچھلے ماہ پیسے نہیں بھیجے، یہ سیونگ تھی جو چل رہی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، سن کر پریشان تو کومل بھی ہوئی تھی۔ امی، اس دن حارث نے مجھے جتنی باتیں سنائی تھی میں تو اس سے کچھ بھی نہیں کہنے والی۔ آپ ابو سے بات کریں، میں نہیں کرنے والی تمہارے باپ سے بات۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ تم بات کر لو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کر لوں گی، لیکن کیا وہ میرے کہتے ہی بھیج دیں گے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا، پر میں فون کر دوں گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، وہ سوچنے والے انداز میں بولی، اور پھر اس نے موبائل اٹھا لیا جہاں سجاد رضوی کے میسیجز آ رہے تھے۔ کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، ابھی اٹھی تھی۔ صبح صبح کیسی لگتی ہو، اپنی تصویر تو بھیجو۔ اس نے ابرو اچکانے کا ایموجی بھیجا، ساتھ ہی اس کی کال آنے لگی۔ کومل نے ایک نظر ناہید کو دیکھ کر فون اٹھا لیا۔ میں تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں، ابھی مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ سنو، میں نے تمہیں پاسپورٹ بنوانے کا کہا تھا، بنوایا تم نے؟ اوہ پلیز یہ مت کہنا کہ تم نے نہیں بنوایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں آپ پاسپورٹ بنوانے پر اتنا زور دے رہے ہیں جبکہ مجھے کہیں سفر بھی نہیں کرنا۔ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، سفر کرنا ہے یا نہیں، تم بس یہ بتاؤ پاسپورٹ بنوایا ہے یا نہیں۔ پچھلے ہفتے بنوایا تھا، وہ بھی ارجنٹ۔ جانتے ہیں میرے کتنے پیسے لگے ہیں؟ اس کی بات پر وہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ سب نقصان پورا ہو جائے گا، بس میری بات سن لو۔ تمہیں اندازہ تو ہے کہ میں پہلے ہی تمہاری خوبصورتی کا شدائی ہوں، لیکن جب سے تمہاری وہ ڈانس والی ویڈیو دیکھی ہے بس تب سے سوچ رہا ہوں تم کیوں اپنی خوبصورتی کو خود تک محدود رکھے ہوئے ہو۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی خوبصورت لڑکی دنیا میں موجود ہے۔ کومل نے زیر لب مسکراتے اس کی تعریف سنی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یار میں تمہاری ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرا ایک دوست بھی ساتھ تھا جس کا تعلق ماڈلنگ سے ہے، پاکستان کی بہترین ماڈل اس نے دنیا میں متعارف کرائی ہیں۔ وہ تو تمہاری ویڈیو دیکھ کے میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ تم سے بات کروں۔ اسے ایک برانڈ کے لیے خوبصورت ماڈل کی ضرورت ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں مناؤں۔ سجاد، میں آپ کو بتا چکی ہوں، میری فیملی مجھے اجازت نہیں دے گی۔ کومل، کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ یار دنیا ترستی ہے اس موقع کے لیے، اور موقع خود چل کے تمہارے گھر آیا ہے اور تم انکار کر رہی ہو۔ صرف 1 گھنٹے کے وہ 5 لاکھ دے رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ بس چند تصویریں ہی کھینچی جائیں گی، اور یہ شوٹ سنگاپور ہوگا، ٹکٹ وہ کمپنی دے گی، ہوٹل تک کا بل وہ پے کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ کا سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ تو بولو کومل۔ سجاد، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ اکیلی کیوں، وہاں اور لڑکیاں بھی ہوں گی، اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میرا شیڈیول اتنا سخت تھا، لیکن میں خود تمہیں اکیلا بھیجنا نہیں چاہتا۔ اس کی اتنی پرواہ پر وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہو گئی۔ وہ شاید مزید اس احساس کو محسوس کرتی طاہر کے باہر آ کر ناشتے کی صدا پر اس نے بدمزہ ہو کے اسے دیکھا۔ میں سوچ کر آپ کو جواب دیتی ہوں۔ کس کا فون تھا؟ ناہید کے کان کب سے ادھر ہی لگے تھے۔ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دل و دماغ میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ آج 1 مہینے بعد آفس آیا تھا۔ سب نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ وہ مسکرا کر سب کے سلام کا جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی ایک نے اسے مبارکباد بھی دی۔ پہلے تو وہ مسکرا کے آگے بڑھ گیا، لیکن جب بعد میں اور 5 لوگوں نے اسے مبارکباد دی تو وہ الجھ گیا اور سر جھٹک کر اپنے آفس میں داخل ہوا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا جب سرور اندر داخل ہوا۔ کیسے ہو سرور؟ میں ٹھیک ہوں حارث، آپ کی ٹرپ کیسی رہی؟ اچھی تھی، کہہ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ حارث، میں ابھی عباس سر کے آفس سے آیا ہوں، وہ ابھی تک آفس نہیں آئے، جبکہ 11 بجے سر بازل نے ملنے آنا تھا، اور 1 بجے اسلام آباد سے ایک پارٹی نے ملنے آنا ہے، اور دوپہر کو 3 بجے ان کے ساتھ لنچ ہے۔ لیکن بابا تو آج نہیں آنے والے؟ آپ نے بابا کو انفارم کیا تھا؟ جی، سر سے ہی پوچھ کے یہ اپوائنٹمنٹ سیٹ کی تھیں۔ اچھا، حارث نے سر ہلایا۔ آپ انہیں کل کا ٹائم دے دیں۔ لیکن سر، بازل رانا تو بس آنے والے ہیں۔ حارث نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ان سے میں مل لیتا ہوں، مجھے ان کے پروجیکٹ والی فائل سینڈ کر دینا۔ ایسے شاید میرے پاس تھی، وہ کہتا ہوا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھنے لگا۔ سرور، مجھے ان کی ڈیٹیل بھی دینا۔ اس کے کہنے پر سرور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر حارث کی نظریں سوالیہ ہوں۔ حارث، ان کے ساتھ تو ڈیل ہو چکی ہے، ایک شپمنٹ ان کے ٹرانسپورٹ کے تھرو ڈیلیور ہوئی ہے۔ اس کی بے خبری پر سرور حیران تھا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا پر میرے ذہن سے نکل گیا۔ خیر، اس نے بات سنبھالنے کے بعد گلا کھنکھارا۔
ٹھیک ہے وہ آتے ہیں تو انہیں بھیج دینا۔ اوکے، ویسے آپ کو مبارک ہو۔ اب کہ حارث گہرا سانس لے کے سرور کو دیکھنے لگا۔ باہر بھی سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور اب تم بھی یہی کہہ رہے ہو، کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، آپ کی منگنی کی؟ میری منگنی؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ بابا نے بتایا؟ نہیں، آپ کی منگیتر آفس آئی تھی آپ سے ملنے جب آپ دبئی تھے۔ میری منگیتر؟ حیرت کے مارے وہ کھڑا ہو گیا، پھر جیسے اس کے دماغ میں کلک ہوا، اس نے بے ساختہ ہونٹ بھینچے۔ سارے آفس والے شکایت کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی خوشی میں ہمیں شریک نہیں کیا۔ مسٹر سرور، اگر منگنی ہوتی تو ضرور شامل کرتا آپ سب کو اپنی خوشی میں، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں۔ تبھی میں کہوں سر عباس اتنے غصے میں کیوں تھے؟ لیکن سر وہ لڑکی کون تھی؟ اس کے سوال پر حارث نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سوری حارث۔ اپنی بے تکلفی پر اس نے فوراً معذرت کی تھی۔ مسٹر بازل آئیں تو انہیں بھیج دیں۔ سرور کے جاتے ہی اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ جس وقت کومل نے اسے کہا وہ آفس گئی تھی، اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہاں لوگوں نے اس بات کو کس طرح سے لیا ہوگا۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب دروازہ کھٹکا کر سرور اور اس کے پیچھے بازل رانا اندر داخل ہوا۔ ہیلو حارث، کیسے ہیں؟ حارث سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ سرور اسے چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ آپ تو لگتا ہے لانگ ٹرپ پہ چلے گئے تھے۔ میں 2 دفعہ آفس آیا لیکن دونوں دفعہ آپ نہیں تھے۔ ہاں، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی منگیتر سے ملاقات ہو گئی۔ انٹرکام کی طرف بڑھتا حارث کا ہاتھ رکا۔ اس نے سامنے بیٹھے بازل کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں بھی یہاں موجود تھا۔ آپ کی سٹاف کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہیں تو خبر ہی نہیں کہ آپ منگنی شدہ ہیں۔ اور پھر آپ کی منگیتر سر عباس کے روم میں گئیں اور جس طرح وہ غصہ کرتی باہر نکلیں، اور اس کے بعد سر عباس غصہ ہوئے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ سٹاف کے علاوہ آپ کے فادر کو بھی شاید اس منگنی کا علم نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ حارث کو طنزیہ لگی۔ مسٹر بازل، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ میرا نہیں خیال آپ کو اس سے کچھ بھی کنسرن ہونا چاہیے۔ آپ یہاں اس سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں۔ ارے آپ تو برا مان گئے حارث صاحب، میں نے بس مذاق کیا تھا، لیکن آپ کو برا لگا تو سوری۔ بہرحال میں یہاں اگلی شپمنٹ کی بات کرنے آیا تھا۔ حارث کا سنجیدہ اور روکھا انداز دیکھ کر بازل نے بھی پروفیشنل انداز میں بات کی۔ بازل جتنی دیر بیٹھا رہا وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے جاتے ہی اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ بیل جا رہی تھی۔ حارث میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے کومل کی آواز پر اس کا دل کیا کہ وہ سامنے ہو تو تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دے۔ کیا سوچ کر تم آفس آئی تھیں؟ دوسری طرف سے حارث کی سخت اور غصیلی آواز پر اس نے گڑبڑا کر فون کان سے ہٹایا اور تھوک نگل کر بولی، حارث کیا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اور یہاں آ کر تم نے اپنا کیا تعارف کروایا؟ تم میری منگیتر ہو؟ حارث، اگر میں ایسا نہ کہتی تو وہ مجھے اندر نہ جانے دیتے۔ تمہیں کچھ احساس ہے کومل؟ وہ میرے کام کی جگہ ہے۔ تمہیں اندازہ ہے یہاں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے؟ ہاں، مجھے لوگوں کی پرواہ ہے، کیونکہ میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام بھی جڑا ہے۔ لوگ پیٹھ پیچھے میرے بارے میں غلط باتیں کریں گے تو میرے ساتھ میرے باپ کے نام پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں حارث؟ میں اگر ابھی آپ کے منگیتر نہیں تو کیا ہوا؟ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ کیا غلطی کر دی اگر میں آفس چلی گئی؟ ہاں، میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اس سے بڑی غلطی یہ کہ بارہا آپ سے اس بات کا اظہار کر چکی ہوں۔ اس لیے جب دل چاہتا ہے آپ میری بے عزتی کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بابا سے پوچھتے کہ انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، الٹا آپ مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ غلطی تمہاری ہے۔ کیا سوچ کے تم بابا کے سامنے گئی؟ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے انہیں مجھ پہ اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ جب میں گھر میں بات کر چکا تھا تو تمہیں کس نے کہا کہ وہاں جا کے ڈرامہ کرو؟ کومل کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے غصے سے آنسو صاف کیے۔ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ ڈرامہ تو آپ کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں آفس گئی تھی، جبکہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بے عزتی ہوئی۔ مجھے بتائیں کہ کیسے؟ حالانکہ بے عزتی تو میری ہوئی۔ کیا کیا نہیں سنایا آپ کے بابا نے مجھے، اور ڈرامہ میں نہیں آپ کی ماں نے کیا۔ ناہید جو اس کے قریب بیٹھی سن رہی تھی، بے ساختہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے غصے سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ میلاد میں اچھی خاصی بیٹھی تھی،
جو ہی انہیں پتہ چلا آپ پاکستان میں ہیں، بیماری کا ڈرامہ کر کے ہسپتال پہنچ گئیں صرف آپ کو گھر بلانے کے لیے۔ ڈرامہ اسے کہتے ہیں، اور وہ آپ کا بھائی مجھے برا دکھانے کے لیے آپ کو میری ویڈیو دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں تو حارب کا ڈانس دکھا رہا ہوں۔ مسئلہ اسے کہتے ہیں۔ سارا گھر ڈرامے باز ہے اور مجھے ڈرامے باز کہہ رہے ہیں۔ سب آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں سوائے میرے، لیکن آپ کا بس مجھ پر ہی چلتا ہے۔ محبت کا پہلے اعتراف کر کے انسان ذلیل ہو جاتا ہے اور میں ہو رہی ہوں۔ مبارکباد دیں گھر جا کے اپنے گھر والوں کو کہ وہ کامیاب ہو گئے میرے اور آپ میں دراڑ ڈالنے میں۔ اشتعال کے مارے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں حارث، مجھے عزت دینا اور کروانا آپ کا فرض ہے۔ میں آپ کی باتیں سن سکتی ہوں لیکن آپ کے گھر والوں کو کوئی حق نہیں میری بے عزتی کرنے کا۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتی دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے فون بند کرنے پر ناہید نے غصے سے 2-3 تھپڑ اس کے گال پہ لگائے۔ تکلیف پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ میرا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارا دماغ لگتا ہے خراب ہو گیا ہے۔ کیا بکواس کر رہی تھی حارث سے اور کس لہجے میں بات کر رہی تھی؟ 1 منٹ لگا تمہیں اپنی اوقات دکھانے میں، اتنے مہینوں کی محنت ضائع کر دی۔ ناہید کے چہرے پر پچھتاوا تھا۔ اسے غصے میں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اب اسے بھی غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اور کیا کرتی؟ باتیں سنتی رہتی اس کی؟ ہم اس کی ماں کو باتیں سنا سکتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے؟ تمہیں تو حارث کے ایسے ریئیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، بجائے بکواس کرنے کے اس کو رو کر اسے ہی غلط ٹھہرانا تھا۔ اب کس منہ سے اپنی فضول باتوں کی وضاحت ہوگی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں وضاحت دینے کی، اب کی بار وہ مجھے منائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گئی تو ناہید نے اچنبھے سے اس کے تیور دیکھے۔ کیا بات ہے مہارانی تمہاری؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے پیار میں پاگل ہے کہ تمہاری ناراضگی کے خیال سے گھٹنوں کے بل چل کے آئے گا؟ نہ آئے، میں بھی نہیں مناؤں گی، کہہ کے اس نے فون اٹھا لیا۔ ناہید کو منہ کھولتا دیکھ اس نے ہاتھ اٹھا کے بولنے سے روکا۔ ہیلو سجاد، مجھے آپ کی آفر منظور ہے، لیکن کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ فوٹو شوٹ پاکستان میں نہیں دکھایا جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ ایک اور بات تھی، بلکہ ریکویسٹ تھی۔ مجھے 2 لاکھ ایڈوانس میں چاہیے۔ تھینک یو، اس نے مسکراتے ہوئے موبائل بند کیا۔ کومل، تمہیں نہیں لگتا تم جذباتی ہو کے فیصلہ کر رہی ہو؟ حارث کو پتہ چلا تو وہ ایک لمحہ لگائے بغیر تم سے تعلق توڑ دے گا۔ ابھی تک جڑا کہاں ہے؟ میں ہی ڈیٹوں اور بے شرموں کی طرح اس کے پیچھے پڑی ہوں۔ کبھی دیکھا ہے اسے میری پرواہ کرتے ہوئے؟ اب یوں تو نہ کہو، پرواہ کرتا ہے تو تمہارے ایک فون پہ سب چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ پرواہ ہے تو سارے گھر والوں سے تمہارے لیے ناراضگی مول لی۔ اس کی بات پر کومل نے سر جھٹکا۔ پہلے مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے اس نے میری آڑ میں اپنی کوئی پرسنل دشمنی نکالی ہے۔ اس نے جس وجہ سے بھی کیا ہو، فائدہ تو ہمارا ہو رہا ہے نا، تو کیوں منزل کے قریب پہنچ کر تم سب خراب کرنا چاہتی ہو؟ کومل نے ماتھے پہ بل ڈال کر ناہید کو دیکھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حارث اب پیسے دینے نہیں آئے گا؟ پہلے وہ خالہ کی وجہ سے آتا تھا اور خالہ کے سامنے تو آپ اس دن 30 مار خان بن کر آ گئی تھیں، اور اب انجام بھی دیکھ لیں۔ میں نفیسہ کو جانتی ہوں، اس نے نہیں بتایا ہوگا، وہ میری دھمکی سے ڈر گئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ جو بھی ہے، فی الحال تو حارث کے آنے کے کوئی آثار نہیں، اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک پرواہ کی بات ہے امی، حارث سے پرواہ بھی میں نے زبردستی کروائی ہے، اسے خود ساختہ مسئلے دکھا کے۔ اس نے کبھی میری تعریف نہیں کی، اس کی آنکھوں میں مجھے کبھی اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ کتنی دیر میں اسے زبردستی خود سے باندھ کے رکھ سکتی ہوں؟ جب تک اس سے شادی کر کے اس کی جائیداد اپنے نام نہ کروا لو، اور پھر اس کے بعد؟ کومل نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ پھر حارث کی کیا ضرورت رہے گی؟ پیسہ مل جائے گا تو اس جیسے کئی ملیں گے۔ امی، مجھے دولت کے ساتھ محبت بھی چاہیے۔ ناہید نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کون سا دورہ پڑا ہے؟ میں اتنی خوبصورت ہوں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، کانفیڈنٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود حارث کو میری قدر نہیں۔ تو میں کیوں نہ اس آدمی کی پرواہ کروں جسے میری قدر ہے، پرواہ ہے، جسے میری خوبصورتی کا احساس ہے؟ ناہید نے بے ساختہ ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا۔ تم اس سجاد کی بات کر رہی ہو؟ کومل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا جانتی ہو اس سجاد کے بارے میں؟ کیا خاندان ہے اس کا، اس کی فیملی، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ اور جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، اسے روز تم جیسی ہزاروں لڑکیاں ملتی ہوں گی، اور اسی طرح میٹھی زبان اور فلرٹ کر کے اپنا کام چلاتا ہوگا، جن میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو یوں وہ تاڑ کے جھاڑ پر چڑھا کر اپنا کام نکلواتا ہوگا۔ ایسے لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ ڈال ڈال پھرنا ان کی عادت ہوتا ہے۔ میں مانتی ہوں حارث کی طبیعت سنجیدہ اور ریزرو ہے، بقول تمہاری تعریف نہیں کرتا تو کومل اسے خاندانی شرافت کہتے ہیں۔ ایسے مرد اچھے شوہر ثابت ہوتے ہیں۔
کیونکہ انہیں بس بیوی سے مطلب ہوتا ہے۔ کومل نے اکتا کے انہیں دیکھا۔ یہ تو روز کا مسئلہ ہے، فی الحال تو میں سجاد کو ہاں کہہ چکی ہوں۔ کل وہ 2 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، میں 1 لاکھ آپ کو دے کے جاؤں گی، اور خدا کا واسطہ ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا۔ ناہید نے غصے سے اسے دیکھا، اور ہاں مجھے نہیں لگتا حارث فون کرے گا، لیکن اگر کرے یا گھر آئے تو اسے مت بتانا میں کہاں ہوں، اور کچھ بھی بہانہ کر دینا۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ ناہید کچھ پریشان ہوں۔ نہیں، اور لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، اور سجاد بھی تو ساتھ جا رہا ہے۔ سجاد تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ تمہارا سگا باپ یا بھائی ہو۔ حد ہے امی، کومل بیزاری سے بولی۔ سجاد سے کہو میرا ٹکٹ بھی کروائے، میں بھی ساتھ جاؤں گی، مجھے بھروسہ نہیں اس پہ، انجان ملک میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ بچی نہیں ہوں امی، اتنے سالوں سے اکیلی ہی کتنی جابس کر چکی ہوں۔ دوسرا، یہ ٹرین یا بس کا سفر نہیں جو وہ آپ کی ٹکٹ کروا دے، لاکھوں کی ٹکٹ آتی ہے، ویزا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے پاسپورٹ ہوتا ہے۔ پاسپورٹ ہے آپ کا؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ نہیں ہے تو بن جائے گا۔ مذاق نہیں ہو رہا امی، میں پکنک پہ نہیں جا رہی، کام پہ جا رہی ہوں، اور سچ پوچھیں تو میں اندر سے نروس ہوں۔ حامی تو میں نے بھر لی ہے، لیکن اتنی دور جانے سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو منع کر دو، ناہید جلدی سے بولی۔ نہیں کر سکتی، 5 لاکھ کا سوال ہے۔ 5 لاکھ سننے کے بعد ناہید دوبارہ نہیں بولی تھی۔ حماد باہر آیا تو چاروں خواتین لان میں موجود کرسیوں پر براجمان تھیں، جبکہ ان کے اطراف میں بنی کیاریوں میں اسے دونوں مالی کانٹ چھانٹ کرتے دکھائی دیے۔ ہیلو لیڈیز، اس نے قریب جا کر حالہ کے سر پہ چپت لگائی اور اس کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ چاروں ایک ساتھ موجود ہیں، خیریت ہے؟ کس کے گناہ آج جھڑنے والے ہیں؟ کیا ہانک رہے ہو؟ نفیسہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے بھائی، سیانے کہتے ہیں جہاں 4 عورتیں یا 2 عورتیں 2 لڑکیاں جمع ہوں تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ کسی کی چغلی نہ کر رہی ہوں، اور جس بیچارے کی مٹی پلید ہو رہی ہوتی ہے ظاہر ہے اس بیچارے کے گناہ ہی جڑیں گے۔ انوری نے پاس رکھی ٹوکری سے گاجر اٹھا کے اس کی طرف اچھالی۔ کیا نشانہ ہے بوا، سیدھا دل پہ لگا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو زمل بے ساختہ مسکرائی۔ مسخرہ کہیں کا، صبح اٹھتے ہی اس کا ریڈیو سٹارٹ ہو جاتا ہے، تمہیں اپنی ماں بہنیں چگلی کرنے والی لگتی ہیں؟ تو آپ چاروں یہاں بیٹھ کر میزائل کا کوئی نیا فارمولہ ڈھونڈ رہی تھیں؟ میزائل کا نہیں، تمہارا منہ بند کرنے کا فارمولہ ڈھونڈ رہے تھے، اب کے نفیسہ نے جواب دیا۔ ایسا فارمولہ اب تک بنا نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے انگڑائی لی۔ ویسے بادشاہ سلامت آج آفس کیوں نہیں گئے؟ حماد نے عباس صاحب کی گاڑی کو دیکھ کے پوچھا۔ تم خود جا کے پوچھ لو۔ انور کے مشورے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، گیٹ کھلنے پر ان 5 نے اس طرف دیکھا جہاں شاہانہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھیں۔ نفیسہ کے علاوہ ان چاروں نے حیرت سے انہیں دیکھا جو تیزی سے چلتی ان کی طرف آ رہی تھیں، جبکہ ایان اور ریجا اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے حماد کی گود میں آ گرے تھے، اور اتنے وزن پر وہ بے ساختہ کراہ کے رہ گیا۔ سب خیریت ہے؟ قریب آنے پر شاہانہ نے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ یہاں تو سب خیریت ہے، تم بتاؤ تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ انور نے حیرت سے شاہانہ کا حواس باختہ انداز دیکھا۔ بھیا کا صبح 6 بجے فون آیا تھا، مجھے آنے کا کہہ رہے تھے، اور صبح 8 بجے غیور بھائی کا فون آ گیا، انہوں نے بھی مجھے آنے کا کہا۔ دونوں کو ضروری بات کرنی ہے، کچھ ہوا ہے؟ وہ پھر سے باری باری سب کے چہرے دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ شاہانہ، سب ٹھیک ہے۔ نفیسہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا بات ہے؟ شاہانہ کے سوال پر سب کی نظریں ان کی طرف گھومی۔ بھئی مجھے کیا پتہ، بات تمہارے بھیا کو کرنی ہے۔ ان کے تجسس بھرے چہرے دیکھ کر انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ حالہ باجی، انکل آپ کو بلا رہے ہیں۔ گلشن نے لاؤنج کے دروازے سے منہ نکال کر آواز لگائی تو حالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں ہے بابا؟ یہ سوال حماد نے پوچھا تھا۔ اسٹڈی میں۔ حالہ نے گھبرا کر حماد کو دیکھا۔ حالہ نے کیا کیا ہے؟ حماد نے ماں کو دیکھ کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ شاہانہ نے الجھ کر حماد کو دیکھا۔ بابا تب کسی کو اسٹڈی میں اکیلے بلاتے ہیں جب انہوں نے کوئی فیصلہ سنانا ہوتا ہے یا کوئی سزا دینی ہوتی ہے۔ وہ اسٹڈی روم نہیں، آئی سی یو ہے، اور میں ویسے بھی کمرے کے باہر ریڈ لائٹ لگوانے والا ہوں۔ ڈینجر زون۔ حالہ پریشانی سے اپنی غلطی سوچ رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، بابا نے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی، اس کی باتوں پہ دھیان نہ دو، اسے تو بونگیاں مارنے کی عادت ہے۔ نفیسہ کے پچکارنے پر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بھاری قدموں کے ساتھ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ زمل نے پریشانی سے جاتی ہوئی حالہ کو دیکھا۔ کہیں حارث نے پھر تو کچھ نیا نہیں کر دیا؟ فی الحال تو ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ حماد نے جاتی ہوئی حالہ پر سے نظر ہٹا کے شاہانہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ نفیسہ نے شاہانہ کا چہرہ دیکھ کے پوچھا تو انہوں نے ایک طائرانہ نظر سب پہ ڈالی۔ مجھے صبح صبح دونوں بھائیوں کے فون آئے، دونوں کو ضروری بات کرنی تھی، میں پریشان ہو گئی۔
پہلا خیال حارث کی طرف گیا کہ اس نے مزید کوئی شوشہ تو نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے اسے بھی فون کر کے بلا لیا۔ حد ہوتی ہے شاہانہ، انوری ناگواری سے بولی۔ رائی کا پہاڑ ماشاءاللہ کوئی تم سے بنانا سیکھے، بات ہے یا نہیں، تم نے بتنگڑ بنا دیا۔ اور حارث کا نہ لینا نہ دینا، اس کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا۔ وہ بیچارہ اتنے دنوں بعد آفس گیا تھا، اب وہاں بھی پریشان ہوتا رہے گا۔ انوری نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اب مجھے کیا پتا کیا بات تھی، بس جو سمجھ میں آیا کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر اب حارث کوئی مسئلہ کھڑا کرے تو میں وہاں موجود ہوں تاکہ دونوں سرپھروں کو کنٹرول کر سکوں۔ آپ میرے بابا اور بھائی کو سرپھرا کہہ رہی ہیں؟ حماد نے ایان کو گدگداتے ہوئے شاہانہ کو دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں سرپھرے۔ بوا نے حسب عادت ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اماں بہت مطمئن بیٹھی ہیں، یقیناً انہیں پتہ ہے کیا بات ہے۔ ان سب کے دیکھنے پر نفیسہ کو ہنسی آئی تھی۔ گورنا بند کرو، مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، بس اتنا پتا ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ اندر چلو، تمہارے بھیا خود بتائیں گے کیا بات ہے، کہہ کے وہ کھڑی ہو گئیں۔ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ شاہانہ نے الجھ کر اپنی بھابھی کو دیکھا۔ مجھے حالانکہ فکر ہو رہی ہے۔ زمل نے پریشانی سے حماد کو دیکھا۔ بابا نے اسے اسٹڈی میں کیوں بلایا ہے؟ کیا ہو گیا لڑکی، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ باپ ہے، بھیڑیا نہیں جو اسے سالم نکل جائے گا۔ حماد کی بجائے انور نے جواب دیا تو وہ بیچارہ سا منہ بنا کے رہ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکیلا۔ سامنے بڑے سے ٹیبل کے پیچھے عباس صاحب بیٹھے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ نے بلایا؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی خود بھی چلتے اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اچھی جا رہی ہے۔ ایگزامز اچھے ہو گئے؟ جی بابا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے اسے اسٹڈی روم میں بلایا ہے یا انہیں ثاقب کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر ثاقب کی سالگرہ پہ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس طرح بھی انداز میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں جکڑ گئی۔ ابھی مزید کچھ مہینے ہیں تمہارا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے میں۔ ان کے سوال پر اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ چلو اچھا ہے، بہرحال میں نے یہاں تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ خالہ کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جا ٹکیں۔ تمہارے چچا تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سمجھ میں آتے ہی اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی تمہارے لیے پروپوزل آئے تھے، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرو، اس لیے میں نے کسی پروپوزل کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن کل غیور نے حارب کی بات کر دی تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ حارب سے میں ملا ہوں، مجھے وہ تمہارے لیے پسند آیا ہے، لیکن میں نے ابھی غیور کو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں پہلے تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا۔ تم بتاؤ۔ ان کے پوچھنے پر حالہ نے تھوک نگلا۔ بابا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم کہہ سکتی ہو اگر تمہیں حارب پسند نہیں تم انکار کر سکتی ہو، لیکن ٹھوس وجہ کے ساتھ، اور اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو وہ بھی تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ حالہ کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ پتہ نہیں ان سوالوں میں واقعی اس کے لیے اعتماد تھا یا یہ سوال اس کا کوئی امتحان تھا۔ کیا اسے ثاقب کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ وہ کشمکش کی کیفیت میں اب نیچے بچھے قالین کے ڈیزائن کو گھورنے لگی۔ حالہ؟ جی بابا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یونیورسٹی میں تمہیں کوئی پسند ہے؟ حالہ کا رنگ اڑا، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور نظریں اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی، لیکن آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں دیکھتے اس نے بے ساختہ جرجری لی۔ نہیں بابا، میری کوئی پسند نہیں۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ حارب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو آپ کو ٹھیک لگے بابا۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی، سو لہجہ پہلے کی نسبت مضبوط تھا۔ پھر بھی میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ بابا، میں ان کو بالکل نہیں جانتی، صرف 2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ ایک ہنکارا بھر کر خاموش ہو گئے، جبکہ حالہ نے بے ساختہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ پھیر کر اس پہ آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے پر حالہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بابا، میری رائے وہی ہوگی جو آپ کی ہے، آپ کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پر۔ اب کی بار عباس صاحب نے طمانینت کے ساتھ گہرا سانس لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا تھا میری بیٹی کبھی مجھے مایوس نہیں کر سکتی۔ میں اسی وقت جواب دے سکتا تھا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ میرا فیصلہ میری بیٹی کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ لیکن اگر وہ رکے تو حالہ بولی، جہاں آپ کی بات آئے گی بابا، وہاں لیکن کبھی نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ ان کا چہرہ دیکھ کے بولی،
प्राउड ऑफ यू मेरी गुड़िया। अब की बार उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेकर अपने सीने से लगाया तो हाला ने आंखें बंद करके बाप की मजबूत आगोश का सुकून महसूस किया। दिल में जो साकिब के नाम पर एक खलिश सी उतरी थी वो इस आगोश में आते ही ज़ाइल हो गई। बाकी आइंदा माह। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, एपिसोड 20 की अगर हम बात करें तो एक बात तो मुझे 99% क्लियर होगी, जो मैंने बीच में भी कहा था कि जिमल की अब हारिब के साथ मुझे लगता है शादी होगी। लेकिन हारिस वाला अगर हम ट्रायंगल हटा भी दें तो वो जो बाजिल है, वो जो सरदार बाजिल है, वो यहाँ पे कहाँ पे और कैसे एडजस्ट होगा उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी अगर मैं हाला के लिए बात करूँ तो मुझे हारिब के तो जज्बात बहुत सही लग रहे हैं। वो विलन भी नहीं है, वो अच्छा है, पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो अगर हारिब इसको पसंद करना शुरू हो गया है तो फिर साकिब का क्या बनेगा। और दूसरी तरफ वो जो ज़हीर नाम का बंदा है और वो लड़की फ़ाइज़ा नाम है, पता नहीं क्या नाम है, उनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या होना है, उनका पेयर कैसे बनेगा। वो ज़ाहिर है उसके हक़ में ठीक नहीं है। फिर उस लड़की का हारिब शायद कज़न भी लगता है ना। अब हारिब उसके साथ हो जाएगा और जो ये लड़की हाला है ये साकिब के साथ हो जाएगी। पता नहीं मतलब क्या होगा। लेकिन हाँ, जिमल वाला क्लियर हो गया है मुझे। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, ऑब्वियसली मुझे क्या पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिमल हाला की भाभी ही बनेगी और वो हारिस की नहीं, हारिब की बीवी बनेगी, है ना। हारिब भी कह रही हूँ ना मैं। आए हाय, एक तो इतने सारे नाम मिलते जुलते हैं। हारिब है हारिस का भाई, नहीं हमाद, ठीक है याद आ गया, अल्लाह मेरी मेमोरी। हमाद के साथ शादी होगी मुझे लगता है जिमल की। हारिब पसंद करता है हाला को, लेकिन मुझे लगता है हाला साकिब के साथ ही होगी। और ये जो हारिब है ये वो वाली अपनी जो कज़न है ना, फिज़ा के फ़ायज़ा जो भी नाम है, जो ज़हीर जिसके पीछे पड़ा हुआ है, हारिब उसके साथ होगा। अब हारिस के लिए कौन आएगी, क्योंकि कोमल तो नहीं होगी, ज़ाहिर है वो तो विलन टाइप ही है। अब हारिस के लिए किसकी एंट्री होगी और ये सरदार बदर कहाँ पे, नहीं बदर नहीं, बाजिल नाम है उसका, अल्लाह मेरे दिमाग। बस ठीक है, आपको समझ आ गई ना मैं क्या कह रही हूँ। एक तो कैरेक्टर जितने सारे हों तो फिर यही होता है दिमाग के साथ। बहरहाल आपको समझ आ गई मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपने अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है किसका किसके साथ पेयर बनेगा। और जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं मैं एक मंथ में 2 एपिसोड्स दे दिया करूँ या 3 दे दिया करूँ, तो ये मेरे हाथ में है ही नहीं। ये डाइजेस्ट में नॉवल आता है एपिसोड वाइज और 1 महीने में 1 ही एपिसोड आती है, तो इसमें तो मेरी मर्जी चलनी ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे बस में होता तो कब का मैं नॉवल आपको कंप्लीट करके सुना दिया होता। तो 1 मंथ बाद ही एपिसोड आती है धूप दरीचा की भी, और आसिया रईस खान के नॉवल आहे नीम कश की भी 1 महीने के बाद एपिसोड आती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे दूसरे चैनल पर हुस्ना हुसैन का नॉवल इब्तिहाल जो चल रहा है उसकी भी मंथली एपिसोड आती है। और तीनों नॉवेल्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं और मेरे दोनों चैनल्स पे चल रहे हैं। हर मंथ बाद इनकी नई एपिसोड जैसे ही आती हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। चैनल्स को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ न भूलिएगा, because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.